बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने वो वाक़या पेश करना है कि जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर और आस्थाना मुबारक पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम जब ये तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ इनकी आपस में तकरार होती है, और ये तकरार ऐसी है कि जिसने मुझे हैरत में डाल दिया कि ये कैसी तकरार है। मामला दरअसल ये था कि हज़रत सय्यदुना शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये कुछ अरसे से बीमार पड़ गए, और इस बीमारी के आलम में इनकी शान ये थी कि बहुत नहीफ भी हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम चला कि आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है वो बीमार पड़े। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी और उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया, और इन तीनों ने ये प्लान बनाया कि चलिए हम तीमारदारी के लिए जाते हैं और हज़रत सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा से मुलाकात करते हैं। अब ये तीनों हजरात जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्थाना मुबारक पर पहुंचते हैं, इजाज़त तलब करते हैं, उस वक्त तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत थोड़ी हशाश बशाश हो चुकी होती है और बहाल हो चुकी होती है। अब जब ये तीनों हजरात आस्थाना आलिया पर आए तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें खुशामदीद कहा, बुलाया और अपने घर के अंदर इन मेहमानों को बैठने की जगह दी और तवाज़ो करना चाहा कि कुछ मैं इनकी खिदमत में पेश करूं। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब अंदर तशरीफ ले गए तो इन्हें एक प्याला मिला, वो सफ़ेद रंग का प्याला था ना। उस प्याले के अंदर एक शख्स के लिए जितनी मिकदार शहद था, उस शहद को देखा, उस नूरानी प्याले को देखा, और साथ ही ये देखा कि उस शहद के अंदर जो है वो एक थोड़ा सा छोटा सा बारीक बाल भी जो है वो भी शहद से बरकतें लूट रहा है। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये पूरा प्याला लेकर शहद समेत और बाल समेत लेकर इन्होंने मेहमान नवाजी के लिए हजरत सहाबा सलासा की खिदमत में पेश किया। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये मंजर देखा तो आपने फरमाया कि क्या बात है, ला यलीकुल अक्लु क़ब्ल अल मक़ाला, के फरमाया कि खाने से पहले क्या ही अच्छा हो कि हम इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर ले, आपस में मकाला कर ले कि ये कैसा हसीन इम्तिजाज है कि प्याले के अंदर शहद है, शहद के अंदर एक बाल भी पड़ा है, तो क्यों ना हम इसके हवाले से आपस में गुफ्तगू करते हैं कि ये कैसी कैफियत में पड़ा है। तो तीनों असहाब ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अर्ज की कि आप बड़े और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा कुर्ब भी आपको नसीब हुआ, और आप जो है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वलीन सहाबा में से हैं कि जिन्हें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर और हज़र में जो है वो अपने साथ रखा है, और आप मुशीर खास हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो ऐ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जरा मंजर कशी कीजिए इस शहद के बारे में और इस प्याले के बारे में कि ये आप इसको कैसा देख रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीनों असहाब की बात को माना और फरमाया, अद्दीनु अनवरु मिन अत्तस्ती व ज़िक्रुल्लाहि तआला अहला मिनल असली व शरीयतु अदक्कु मिन अश्शारी। फरमाया आपने इसको तशबीह दी
فرمایا کہ دین جو ہے وہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. یعنی اب اس کی چمک، پیالے کی چمک دمک کو جو ہے وہ تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ، کہ یہ اس کی نورانیت ایسی ہے کہ جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو ہر طرح کی نفرت جو ہے وہ کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ وَذِكْرُ اللَّهِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، کہ اللہ کا ذکر، اس کی جو مٹھاس ہے وہ شہد سے بھی زیادہ ہے. یعنی اللہ کے ذکر کے اندر جس کا دل جو ہے تر بتر رہتا ہے، سبحان اللہ، وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندہ مومن کے دل میں اپنی محبت اور اپنے نام کی لذت کو اور نفاق کو اکٹھا نہیں فرمائے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے کتنی پیاری بات کی، اور آخر میں فرمایا کہ اس میں جو بال پڑا ہے یہ ایسے ہے کہ وہ شریعت ادق من الشعر، اور شریعت کی جو راہ ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ چلا جائے. تو اس کے بعد وہاں مشاورت کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لب کشائی فرمائی اور فرمایا کہ اس پیالے، اس کے اندر شہد، اور شہد کے اندر وہ جو بال تھا اس کی منظر کشی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الجنت انور من الطست، کہ جنت جو ہے یہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. وَنَعِيمُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور اس کی جو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کیونکہ ایک ایک ذائقے میں، ایک پھل جب کھائے گا تو اس کو 70 ذائقے محسوس ہوں گے جنت کے اندر، کیونکہ رب کائنات جل شانہ نے اس میں اس طرح کے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. اور اس بال کو تشبیہ دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور پل صراط جو ہے یہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، لہذا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گفتگو سنی، تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے. اس پیالے کے اندر اس شہد اور اس میں بال کو کیسے تشبیہ دے رہے ہیں. فرمایا القرآن انور من الطست، کہ قرآن جو ہے وہ اس پیالے سے زیادہ روشن ہے. یار حالات میں حیران ہو گیا ان کی گفتگو سن کر کہ ایک چیز کو کس طرح سے تشبیہات دے رہے ہیں. فرمایا اس پیالے کی نورانیت کچھ نہیں کہ جو قرآن کی نورانیت ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا کہ وَقِرَاتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور اس کی قرآن کی جو قرآت ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور قرآن پاک کی جو تفسیر ہے یہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منظر کشی کو تشبیہ دی قرآن اور اس کی تفسیر اور اس کے جو ہے وہ حلاوت سے، کہ بندہ مومن جب پڑھتا جاتا ہے تو پڑھتا جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، اور جتنی بار بھی پڑھا جاتا ہے اس سے بوریت محسوس نہیں کرتا. بندہ مومن کے دل کے اندر ایسی حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، واقعی وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو یہ ساری گفتگو سن رہے تھے تو انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، وہ یقین کیجئے کہ ایسے ہیں کہ جو ہر اختلاف کو ختم کرنے والے ہیں. اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا الضیف انور من الطست، کہ مہمان جو ہیں وہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہیں. یہ جو میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما آئے ہوئے ہیں، یہ ان کی نورانیت وہ پیالے سے ہی زیادہ روشن ہے. ان کے چمکتے دمکتے چہرے کہ جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوتے ہوں گے تو ان کی کیسی شان اور کیسی عظمت اور کیسی جاہ اور کیسی وجاہت ہوتی ہوگی، قربان جائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان پیارے دوستوں کی باتوں کو
اور ان کی مہمان نوازی کو کس طرح پیش کر رہے ہیں. فرمایا کہ الضیف انور من الطست، کہ مہمان جو ہیں وہ پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے. فرمایا وکلام الضیف احلی من العسل، فرمایا اور ان کی جو گفتگو ہے، مہمانوں کی آپس میں گفتگو، یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور فرمایا کہ وقلبہ ادق من الشعر، اور ان کا قلب جو ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک، یعنی بال سے بھی زیادہ نازک ہے. اللہ اکبر. وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ جو ان کے بیٹھنے کو، ان کے آنے کو، ان کے کلام سننے کو، ان کے کلام کرنے کو، ان کی آپس میں گفتگو کرنے کو کس بات سے تشبیہ دے رہے ہیں. فرمایا ان کی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو دل کے اندر رس گھولتی ہیں. یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں کے اندر جو لطافت ہے وہ کسی اور کا خاصا نہیں ہو سکتا، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے. اور فرمایا کہ ان کا دل تو بڑا نرم ہے. اللہ اکبر. جب یہ کہا کہ اصحاب ثلاثہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے جو دل ہیں، فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ ادق من الشعر، کہ وہ تو بال سے بھی زیادہ نازک ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، بال سے بھی زیادہ نازک ہیں. لہذا ان کے دل کو توڑنا نہیں چاہیے. ارے ان کی آپس میں محبت دیکھیے، ان کی آپس میں الفت دیکھیے. اور پھر اس الفت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنا مانتے ہیں، جن کی گفتگو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میٹھی لگتی ہے، جن کی گفتگو جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کی دل کو لبھاتی ہے، جن کی گفتگو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں گھر کر جاتی ہے، جن کی گفتگو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں شہد کی مٹھاس سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بھلا ان کا کلام، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کی شان کیسی ہوگی، ان کا عظمت کیسی ہوگی. کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یقیناً انہیں اپنے سے بہتر تصور کرتے تھے اور انہیں اپنے سے اچھا گمان کرتے تھے. جبھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے کلام کو، ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو اس طرح سراہ رہے ہیں، اور ان کے آنے کو جو ہے وہ اس قدر پروٹوکول کے ساتھ انہیں ان کی شان و عظمت کو ظاہر فرما رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا اس ساری گفتگو سے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کسی بھی حال کے اندر تان نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی صحابی کے لیے ہمارے دل کے اندر میلی بات نہ آئے، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، عشرہ مبشرہ بھی جنتی جنتی، یہ سارے جنتی ہیں. معاویہ عمر بھی جنتی ہیں، عائشہ فاطمہ بھی جنتی ہیں، سارے ہم نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ مقدس ہستیاں آپس میں تو شیر و شکر کی طرح رہا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا اس قدر اکرام کیا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر محبت رکھا کرتی تھی. تو ہمیں آج اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، اور تمام کی عظمتوں پر اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنی دھن کو، اپنی شان کو، اپنی عظمتوں کو ان کے اوپر قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ ان پر قربان ہو کر ہی ہمیں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ میرا حشر ابو بکر اور عمر، عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، پہنچوں مدینے کاش اس بے خودی کے ساتھ. اللہ پہنچوں مدینے کاش اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. خالق کائنات ہمیشہ ہمیں اپنے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے، اور کبھی بھی اپنے پیاروں کے گستاخی سے بچائے، کیونکہ ادب والے ہی کامیاب ہیں، ادب والے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی الامین.